अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद अजीज़ और आप देख रहे हैं JKBS न्यूज़। ख़वातीन व हज़रात, आज़ाद कश्मीर में पिछले 8 माह से तकरीबन महंगी बिजली और महंगे आटे के खिलाफ एक तहरीक चल रही है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं, रावलाकोट में धरना जारी है, कोटली में, मुज़फ़्फ़राबाद में धरने भी अपनी जगह जारी हैं। और ये तहरीक चूँकि कामयाब इस आज तक इस वजह से भी हुई है कि तकरीबन 99% लोग आप कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले 7 माह से बिजली के बिल तीनों डिवीजन्स में जमा नहीं करवाए। क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। बिजली और आटे पे सब्सिडी जो फेडरल गवर्नमेंट ने ख़त्म की थी, उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई थी और तहरीक शुरू हुए तकरीबन 8 माह हो गए हैं। और अब तहरीक चूँकि अगले फ़ेज़ में चली गई है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से जो मुज़ाकरात थे, वो मुज़ाकरात चूँकि नाकाम हो चुके थे। हुकूमत ने अपनी जो बात थी उसका नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया। हालाँकि मामलात जो बैठ के कमेटीज़ और हुकूमत के दरमियान में हुए थे, उन पे तय हो गया था कि हम आपके सारे मुज़ाकरा जितने भी आपके मुतालबात हैं, उनको मनोवन तस्लीम करते हैं। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना ये था कि जो कमेटी के वर्ड्स हैं वही मेरे वर्ड्स हैं, वही मेरे अल्फाज हैं, जो कमेटी कह रही है वही मेरे अल्फाज हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और अब तहरीक अगले फेज में चली गई है। और अगले फेज में अभी 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन होगा, मुकम्मल पहिया जाम होगा। कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा, कोई भी किसी किस्म की भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है जो पाकिस्तान हम चूँकि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है वहाँ पे। फेडरल गवर्नमेंट चूँकि जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट होती है उसको बनाती है, उसको चूँकि बनाती खुद फेडरल गवर्नमेंट ही उस गवर्नमेंट को बनाती है। पिछली बार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान में ख़त्म हुई या ख़त्म की गई, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में भी गवर्नमेंट ज़ाहिर है तब्दील हो गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो मखलूत गवर्नमेंट है, उसमें तकरीबन सारी पार्टीज शामिल है। लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात नाकाम है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। और बिजली चूंकि महंगी बिजली और महंगा आटा, इस पर आज़ाद कश्मीर के लोगों का मुतालबा ये है कि सब्सिडाइज किया जाए आटे को। और बिजली जो है वो महंगी है, तकरीबन 53 रुपीज़ की यूनिट है वहाँ पे। और उसके अलावा बिजली पे 18 किस्म के टैक्सीज हैं। उन टैक्सीज को भेजा, जो टैक्सीज लगाए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा है। आज हम चूंकि जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे कि इस सारे तनाज़र में पाकिस्तान के सियासी रहनुमा इस सारी तहरीक को किस तरह देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं अपना तारफ़ करवा दूं आपसे, मेरे साथ प्रोग्राम में आज शामिल मेरे मेहमानों का। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियाँ शोएब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से काशिफ सदीक साहब मेरे साथ शामिल होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद होंगे। जबकि लेबर कौमी मूवमेंट से कोयटा से मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब अब्दुल मारूफ आज़ाद साहब। उन्होंने चूंकि कोयटा में अभी बिजली का इशू है, उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो मुझे ज्वाइन करेंगे दरमियान में। मियाँ साहब, सीधा आपके पास आ जाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि गवर्नमेंट बनाई, अभी भी जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, चूंकि वहां से भागे हुए हैं, उसी सीट पे जीते हुए हैं। लेकिन वहां से भाग के गए हुए हैं, तो ज़ाहिर है सीट वही है जिस पे वो मुंतखब हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे ही मुंतखब हुए। अभी मैंने सारा सिनेरियो आपके सामने पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर में 8 माह से तहरीक चल रही है, बिजली के सारा महंगी बिजली है, लोगों ने बिल नहीं जमा करवाए, उसके बाद सब्सिडाइज आटे की बात कर रहे हैं लोग। तो इस सारे तनाजर में आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या देख रहे हैं? भाई आपका शुक्रिया। इस अहम मौजू पे जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दयानतदारी से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश ना करें, बल्कि एज ए इंसान जो आप समझते हैं कि अगर कहीं पे कोई ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जो आम इंसान और आम बंदा पिस रहा है उसकी बात करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत के कोई बंदा लोटा बन गया और लोटा बन के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, तो उसका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है। कोई भी बंदा, चाहे वो पीपल्स पार्टी से जीत के जाए या नून लीग से, अगर वो अपनी हमदर्दियां दूसरी पार्टी के साथ चेंज कर लेता है तो वो सबकी तरफ से लोटा ही कहलाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहाँ पे जंगल का कानून है। वहाँ पे एक ऐसा चीफ जस्टिस ला के बिठाया गया है जिसकी वजह
سے پورے پاکستان میں لا قانونیت جو ہے وہ عروج پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک وہ گورنمنٹ کے اندر رہی ہے یہ سبسڈیز بھی ملتے رہی ہیں, لوگوں کو کافی آسانی تھی زندگی گزارنے کی. اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے, یہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی, چاہے وہ سینٹر میں ہو, چاہے وہ صوبہ میں ہو, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو, یہ پاکستان کی عوام یا آزاد کشمیر کی عوام, ان کے لیے اب گزارا کرنا غریب کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. خاص طور پہ یہ جو ریاستی عوام ہے, آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے, آزاد کشمیر کے اپنے قوانین ہیں, آزاد کشمیر کا اپنا ہائی کورٹ ہے, آزاد کشمیر کا اپنا سسٹم ہے. اس کے ساتھ پاکستانی اسمبلی میں پاکستانی قانون کے اندر یہ ان کو سبسڈیز دی ہوئی ہیں. اگر وہ ان کو فراہم نہیں کی جاتی تو یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کا حق انہیں نہیں دیا جا رہا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی جو ہے پاکستان مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں وہ ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اما پہ بنی ہوئی ہیں, اور پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے. جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. میاں صاحب اس کا مطلب میں یہ لوں آپ کی بات سے کہ آپ اس وقت جو ریاست جموں کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل, ریاست کے جتنے بھی باشندے اس تحریک کا حصہ ہیں. اور شاہد بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر آپ کی جو پوسٹ لگی ہوتی ہے اس پہ بھی اپنے کوئی نہ کوئی کمنٹس دیتا ہوں, اور اپنی طرف سے بھی میں پوسٹ لگاتا ہوں ہمیشہ سوشل میڈیا پہ. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے پاکستانی ہیں, یہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ اگر ظلم اور جبر روا رکھا جائے گا تو یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں شاید کسی نے نہیں دی. انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, انہوں نے اپنی مال کی قربانی دی ہے. پاکستان کی بجلی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے آتا ہے. تو ان لوگوں کو تو میرے خیال میں بجلی جو ہے وہ مکمل طور پہ فری ہونی چاہیے. وہاں پہ بجلی پہ ٹیکسز تو بہت دور کی بات ہے, ان سے تو بجلی کا بل ہی وصول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی سبسڈی جنرلی اتنی زیادہ بنتی ہے کہ اگر ان کو ان کا حق دیا جائے تو ہر کشمیری گھر میں بجلی کا بل بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ظلم اور زیادتی کا جو نظام ہے یہ آٹے تک اور بجلی تک محدود نہیں ہے. اس کی وجہ سے باقی چیزیں بھی مہنگی ہیں, اور عام عوام جو ہے ان کا گزارا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا پہیہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے کرپشن بڑھتی ہے, اسی وجہ سے لا قانونیت بڑھتی ہے, اور اسی وجہ سے عزتیں مائیں بہنیں اپنی عزتیں جو ہیں وہ لوٹانے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, گھر میں آپ کو الیکٹریسٹی مہیا نہیں ہے, تو اس وقت عزت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے. یہی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو کشمیریوں کا حق نہیں مل رہا, اور یہ ریاستی ادارے ہیں جو اس نظام کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی گورنمنٹ نہیں ہے, پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بدماشی کر رہی ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے وہ نظام چلا رہی ہے, بلکہ جبر اور ظلم کا نظام جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دوست جو بھی فاضل میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کشمیریوں کے اس جائز حق کی حمایت کریں. کشمیریوں کا یہ حق بنتا ہے, یہ ان کا قانونی حق ہے جو انہیں نہیں دیا جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تحریک انصاف کے ایکس پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے بلکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, اور میں ان کی اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ میرے ساتھ رہیں. کاشف صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ نواز شریف صاحب کو لندن سے پاکستان بھی پہنچا دیا گیا ہے, اور امید ہے کبھی امکان یہی ہے کہ چونکہ جس طرح ظاہر ہے پاکستان کے ساتھی کہہ بھی رہے ہیں کہ چونکہ میاں صاحب کے ساتھ جنرلز کھڑے ہیں تو میاں صاحب کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے گا. تو کیا کہتے ہیں آپ, چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ دوبارہ آنے والی ہے, آپ ذرا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, لیکن اس سارے تناظر میں جس طرح میاں صاحب نے بات کی, بڑی تفصیلاً بات کی میاں صاحب نے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے, میاں صاحب نے سارا بتا بھی دیا, میں نے بھی بتایا. تو اس سارے تناظر میں, سارے سینیریو میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کہ ہم بھی پاکستان مسلم لیگ نون تو ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہی ہے. سب سے پہلے تو میاں صاحب کا یہی نعرہ ہے کہ میں خود کشمیری ہوں, ٹھیک ہے.
ہمیشہ جب بھی کسی جلسے میں جائیں جس طرح وہ جاتے تھے وہ سب سے پہلے کہتے تھے میں کشمیری ہوں. تو لہٰذا یہ جو پوائنٹ آپ کر رہے ہیں جو بھی یہ 6-7 مہینے سے میرا حال 7 بلکہ زیادہ ہی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں یہ عوامی ایکشن یہ کمیٹی بنائی عوامی ایکشن کمیٹی بنی یہ کیا نام ہے جو انہوں نے آٹے کے بحران ہو گیا تھا پھر اس کے بعد یہ بجلی کے یونٹ سب سے زیادہ تو بجلی پہ ہی اصل مسئلہ ایشو بنا کہ لوگوں نے بل وغیرہ جمع کرانے چھوڑ دیے کیونکہ وہ رائٹ پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. کشمیر عوام کا یہ حق ہے جنہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں جس طرح یہ نیلم جہلم یہ پروجیکٹ بنایا گیا اس کے بعد مغلا ڈیم بنا یہ لوگوں نے اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں اپنے مکان سب کچھ ختم کر کے وہاں پہ جگہ دی پلس دی. اس چیز سے کوئی پاکستانی کوئی کشمیری اس سے ہم پاکستانی خاص کر کے ان کی قربانیوں کو نہیں کبھی بول سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں ابھی پاکستان میں بھی یہ ایشو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج تک کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا کیونکہ وہاں کی عوام نے اپنی جگہ اپنی پراپرٹیاں دی لوگوں نے لیکن کشمیر کی عوام نے یہ قربانی دی. ان کا حق بنتا ہے جس طرح بھائی جان میاں صاحب نے کہا کہ بے شک ان کو بجلی فری دینی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے آئین میں بھی آئی تھنک لکھا گیا ہے کہ جس صوبے میں بجلی بنتی ہے ان کی پرائرٹی زیادہ ہے. ٹھیک ہے اس لحاظ سے بھی کشمیر کا آزاد کشمیر کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جو بلنگ پہ انہوں نے بلنگ کو جلایا گیا وہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا ہے کہ عوامی رد عمل آپ کی بات صحیح ہے احتجاج کریں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے عوام کا حق ہے. احتجاج کیسے نہ کریں گے کیسے پتہ چلے گا کہ عوام کو کہ یہ کیا ہے. کاشف صاحب جب گورنمنٹ آپ کی بات مانتی ہی نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجلی پہ ایکسٹرا ٹیکسز ہیں ہم نہیں جمع کروائیں گے. گورنمنٹ کو ذرا کوئی ایکشن لینا چاہیے. جب گورنمنٹ مانتی نہیں تو لوگ بجلی کے بل نہ جمع کروائیں تو کیا کریں. نہیں بجلی کے بلوں کی میں نے بات نہیں آپ کی کہ میں نے کہا جو انہوں نے بھاڑے کے یہ ان کے آپس میں کمپرومائز ہوا جلایا گیا کیونکہ عوامی ریئیکشن آیا اس ریئیکشن کا اس کا ہمارے ملک پہ بھی پاکستان میں بیڈ فیکٹ پڑا ہے. اصل کوئی میں بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایسی تیسری قوت جس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہنے کا یہ مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو بل جمع کرانے چاہیے اور ابھی تک وہ بل اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں 90% میں کہتا ہوں 80% بھی لوگ بجلی کے بل جمع نہیں وہاں کرا رہے. وہ ان کا حق ہے کیونکہ جو بل جو آپ بتا رہے ہیں 52 تک یونٹ جا رہے ہیں اگر وہ بجلی پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی یہ جو پیدا ہو رہی ہے یہ پانی سے پیدا ہو رہی ہے. اس میں آئی ایم کا کوئی میرے حال میں کوئی لین دین ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے عوام رائٹ پر ہیں عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. ایٹ لیسٹ بجلی فری نہ بھی دیں کم از کم ان کو جو انہوں نے ٹیکسز لگائے گئے ہیں. آپ کی بات جیسے میں نے ایک دو پروگرام آپ کے دیکھے آپ نے بتایا کہ یہ بجلی یہاں پہ بنتی ہے پھر یہ گھومتے گھماتے پنجاب سندھ بلوچستان سب سے ہوتے واپس کیا نام ہے کشمیر میں آ کے ہم سب کے ٹیکس. میں بتا دیتا ہوں کہ بجلی جب منگلا ڈیم سے جب دی جاتی ہے وابڈا کے نیٹ ورک میں شامل کی جاتی ہے اس وقت 2 روپیز اور 53 یونٹ اس کی 2 روپے اور 53 پیساز کی ہوتی ہے ایک یونٹ. لیکن جب اس کو لاہور اسلام آباد اور پشاور کی گلیوں سے گھما کے واپس مظفر آباد پہنچایا جاتا ہے تو اس وقت وہ 53 روپیز کی ہوتی ہے. مطلب یہ آپ سوچیں آپ اندازہ کریں کہ 2 روپے کی اگر وابڈا وہاں سے لے رہا ہے تو وہ 53 روپیز کی اگر واپس کر رہا ہے. بالکل آپ کی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کا رائٹ بنتا ہے ایٹ لیسٹ فری نہیں لیکن جو ٹیکسیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسرا آ گیا جو سبسڈی ہے بھائی جان یہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ فری ملنی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن کاسٹ پہ ملنی چاہیے. یہ میں آپ مانیں گے اس چیز کو. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے بھی اس پوائنٹ پہ ایگری کیا ہے کہ اگر ہمیں فری نہیں دی جاتی تو ایٹ لیسٹ جو پوائنٹس جو ٹیکسز وغیرہ ہے ان کو ختم کیا جائے ہمارے لیے. جو ان کے آپس میں کمپرومائز کیا چلے آپ فری نہیں دیتے ہیں آپ فری آف کاسٹ نہیں دے سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ٹیکسز ہیں وہ ہمیں ان سے جو آئی تھنک جون میں جو انہوں نے بنایا گیا تھا 2023 میں اس کے مطابق جو بنائے گئے ہیں جو ٹیکسز پلس لگائے گئے انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ ٹیکسز ہمیں معاف کیے جائیں تاکہ ہم اب یہ ایک ریاست کے وجود کو قائم رکھیں اور ان کو جو عوامی ایکشن بلکہ جو عوام کے اندر ہیں وہ لوگ عوامی نمائندے ان میں کسی پارٹیز بلکہ میرے حال میں اب پارٹیز کے نمائندے بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پرانے
جو ایم پی اے وغیرہ جو ان کے رہے ہیں وہ انہوں نے کافی حد تک ان میں شامل بھی ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوام یہ عوام کا جو ہے یہ ان کو وہ رائٹ پر ہے اور ان کا حق ہے، یہ ان کو حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. وہ غیر سیاسی ہے، اس میں ساری پارٹیز کے لوگ شامل جی ہیں، بالکل. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جتنے بھی پارٹیز ہیں ساری پارٹیز کے لوگ اس میں شامل ہیں. کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، اور نہ کسی کو فائدہ اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. صرف اور صرف جو عوامی فائدہ ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بالکل اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور عوام جو جتنی بھی ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں عوام کو گورنمنٹ کو دینی چاہیے، اور گورنمنٹ بھی کوشش میں ہے. لیکن ابھی تک کسی کوئی ایک آدھے پوائنٹ پہ میرا خیال ہے ان میں آپس میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. لیکن اب یہ کافی عرصے سے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک ان کا آپس میں سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے، اور کافی حد تک کافی دفعہ ہوتے بھی رہا گیا ہے. میرے حال میں ایگریمنٹ بھی ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، 2-3 دفعہ ہوئے بھی، انہیں ٹائم بھی دیا. لیکن اب وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کو جب تک ختم نہیں ہوتے ہم یہ مظاہرے کرتے رہیں گے. اور اس لحاظ سے انہوں نے 5 فروری کو انہوں نے دوبارہ میرے حال ہے ٹوٹلی ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا. اسکول کالجز وغیرہ آپ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں عوام ان کے ساتھ ہوگی، بلکہ میرے حال میں پارٹیز کے نمائندے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اب شاہد صاحب میں یہاں پہ ایک پوائنٹ میک کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. میں نے اپنے بھائی کو بات مکمل کرنے دی ہے. اصل میں جو جانور شکار ہو رہا ہے نا وہ آزاد کشمیر کی عوام ہے، اور جو شکار کرنے والے ہیں یہ نون لیگ والے اور یہ پیپلز پارٹی والے یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حق پہ ڈاکہ مارا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ یہ ایک ناجائز حکومت قائم ہے. یہ میرے پیارے بھائی ہیں جن کی وجہ سے آج آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ بل جلانے پہ مجبور ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج لوگوں کے گھر میں روٹی پکنا بند ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا جو غریب آدمی ہے وہ زندہ درگور ہو گیا ہے. یہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ مودی کی حکومت نہیں ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں میرے ان بھائیوں کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے. تو میرے خیال میں تو انہیں یہ بات کرتے ہوئے خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کی حکومت کے خلاف یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ آپ کی حکومت ہے، آپ ظالم ہو. یہ ساری وجہ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کی عوام اگر بھوکے مر رہی ہے اور وہ بھیڑ چلانے پہ مجبور ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. بھائی صاحب آپ لوگ ذمہ دار ہیں. بالکل. بیان صاحب میں افتخار صاحب سے پوچھ لوں، اگر افتخار صاحب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں شیئر ہے اور ان کا بڑا شیئر ہے وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں ذرا بڑی پارٹیز ہیں وہاں پہ جو اس وقت حکومت میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ذرا انہوں نے مسئلہ بھی انہوں نے ہی حل کرنا ہے. ذرا مسئلہ حل کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا. افتخار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ذرا وہاں پہ شیئر ہولڈر ہے اس وقت، بڑی پارٹی ہے وہاں پہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، منسٹرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اس سارے تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایز اے کارکن، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ افتخار صاحب آپ کا مائک، آپ مائک آن کر دیں آپ پلیز. میں ان کے نیٹ پہ پرابلم ہو رہی ہے. افتخار صاحب کا مائک میرا خیال ہے شاید کہیں بند ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں چونکہ ایک بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے آپ دونوں سے ہے، میاں صاحب سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے. بہت ہی امپارٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ 5 فروری کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے، پاکستانی عوام اور جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ مل کر یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. 5 فروری کو یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن اس یکجہتی کے لیے میاں صاحب بالکل آپ سے سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ یکجہتی کیا یکجہتی آپ کر رہے ہیں کشمیری لوگوں سے، جب آپ ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں دے رہے، ان کو ان کے حقوق ہی نہیں دے رہے، ان کو بجلی پہ ٹیکسز ہی نہیں معاف کر رہے، ان کو آٹے کی سبسڈی ہی نہیں دے رہے، تو پھر یکجہتی کیسی یکجہتی کر رہے ہیں میاں صاحب آپ؟ جی میں تو بالکل اس چیز کا حامی ہوں، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں
کہ یہ جو مجھے بھی جواب دینا ہے. ایک منٹ افتخار صاحب کو بات کرنے دیں پلیز. افتخار صاحب دوبارہ جی بات کریں. افتخار صاحب جناب میری طرف سے پہلے آپ کو السلام علیکم, پھر یہ دونوں میرے پھر نیٹ کا کٹ ہو گیا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ نیٹ پرابلم کرے گا. ہمارا منقطع ہو گیا دوبارہ. میاں صاحب آپ ہیں میرے ساتھ. میاں صاحب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کے پاس. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ ایک بکری ہے, اور یہ ظالم درندے جو ہے نا یہی آپ کو ذرا جی بولیں میاں صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں سے یہ گورنمنٹ بنائی گئی ہے, اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ یہ گورنمنٹ بنی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اس سارے گند کا حصہ ہے, اور ذمہ دار لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں نا آپ. میرے سوال کا جواب دیں نا کہ یکجہتی کیا کر رہے ہیں جب آپ رائٹس نہیں دے رہے ہیں. تو سر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ ان لوگوں کی ہے, نون کی اور پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ ہے, وہاں پہ تحریک انصاف کی تو گورنمنٹ نہیں ہے. ہمارے لیکن ایز اے پاکستانی عوام آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب پاکستانی عوام, میں اپنا موقف میں نے آپ کو کھلا بالکل صاف اور واضح موقف دیا ہے کہ پاکستان ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کشمیریوں کا جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے. آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. سبسٹیز ان کا آئین کے اندر حق دیا گیا ہے. یہ کشمیری کوئی آئین سے باہر کی چیز نہیں مانگ رہے, وہ اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن جب قانونی حق بھی انہیں نہیں دیا جا رہا تو یہ کون نہیں دے رہا؟ آپ کو بھی پتا ہے یہ کون نہیں دے رہا. اس وقت پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے سارے پنجے گاڑ چکی ہے, اور اس کے ذریعے وہ یہ آگے انہوں نے کھلونے رکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے. پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اس وقت جوڈیشل مارشل لا ہے. جو کچھ انہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ اب ججز سے کرواتے ہیں, اور وہاں پہ ایک 2 نمبر اور انتہائی گھٹیا اور بزدل قسم کا انسان لا کے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا ہے, جو قتل کر رہا ہے, جو انصاف کا مجھے قتل یہ کر رہا بتائیں ہے, جو آئین کا قتل کر رہا ہے. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ ہیں جو لوگ آزاد کشمیر کے تڑپ رہے ہیں بجلی کے بلوں کو اور آٹے کے جو ان کے مہنگا آٹا ہے اس کے لیے, تو کیا یہ سب سے بہتر یکجہتی نہیں ہے کہ آپ ان کو بجلی کے جو بل ہیں ان پہ بھی ٹیکسز ختم کر دیں اور ان کو آٹا بھی سبسیڈائز کر دیں؟ کیا یہ سب سے بہتر یکجہتی نہیں ہے 5 فروری کو؟ تو میں تو یہ سیکھ رہا ہوں نا, جنہوں نے کرنا ہے وہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ تو یہ ساتھی ہیں. اصل میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں ظالم لوگ تو یہ خود ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے وہاں پہ ظلم کیا. پاکستان تحریک انصاف یہ زیادہ جذبات میں آگے ہوئے ہیں. شاید بھائی 1 منٹ مجھے دے دیں, 1 منٹ مجھے دے دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کو وہ ختم ہو گیا تھا. ہیلو بولیں آپ بولیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیں آپ. عرض ہے میرے یہ چھوٹے بھائی ہیں شاہد صاحب, ان کو زیادہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے. اگر کارکردگی شعیب بھائی 1 منٹ بات سنیں نا, آپ بات سنیں نا, آپ بھی آپ کو زیادہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو اپنی کارکردگی بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے. یہ جو بجلی کا ایشو ہے نا, میری بات سنیں بھائی, آپ بات تو سنیں نا شعیب بھائی. ہیلو میں تو بول ہی نہیں رہا, میں تو بول ہی نہیں رہا جناب, میں تو بول ہی نہیں رہا. آپ بولیں آپ بولیں. یہ ہے کہ آپ کو اپنی کارکردگی بھی دیکھنی چاہیے کہ 4.25 سال میں آپ نے کیا کردگی کی ہے. آپ نے کدھر سے کدھر قرضوں کو بڑھایا ہے, کدھر سے کدھر بلوں کو بڑھایا ہے. یہ سب سے پہلے جو ایشو بجلی کا شروع ہوا یہ 1983-84 میں کیا دور میں شروع ہوا تھا. جی آپ بات تو سنیں نا, آپ تو بات میری سنیں. میاں صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ بولیں. بات ٹکراتی ہے نا آپ کی, اس لیے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بجلی کا
یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ جنرل صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، 1983-84 میں شروع ہوا تھا، جب وہ جہاد کر رہے تھے نام نہاد۔ اس زمانے میں بھی ہم نے ان کو بولا تھا کہ یہ بجلی کا ایشو، چائنا نے کہا تھا کہ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں مانے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے 1988 میں جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی، پھر انہوں نے وہ جو ہوبکو کمپنی سے بجلی لی اور 6.5 سینٹ پر یونٹ بجلی خریدی جی، اور انہوں نے یہ رولا ڈال دیا آپ لوگوں نے کہ ہم یہ بہت مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، اس میں آپ کمیشن کھا رہے ہیں۔ وہ ہوبکو والے بھاگ گئے، بعد میں پتہ ہے آپ کو غلام صاحب خان ان کو بگا دیا، ان سے آپ کمیشن مانگتے تھے، اور اس کے بعد وہی بجلی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں چلی گئی، اور اسی لیے پھر بحران بڑھتا گیا، اور پھر یہ جو آپ کا صاحب آئے ہیں، اور جو ڈیم کے پیسے کا آگیا اس سے آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور آپ الزام دے جاتے۔ یہ دیکھیں نا آپ نے افتخار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں اس وقت، ٹھیک ہے، اور آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان چیپٹر سے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ تحریک پچھلے 8 ماہ سے چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، ہمیں بجلی ٹیکسز ختم کیے جائیں، آٹا کو سبسیڈائز کیا جائے۔ اس تناظر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے، پاکستانی عوام اگر یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مکمل طور کے اوپر عوام کے ساتھ ہیں۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو 300 یونٹ تک بجلی ہم فری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں نا، جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس نے غریب آدمی کو مراد دی ہیں، وہ کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں، مزدوروں کی تنہائی دے لے یا سرکاری ملازموں کی تنہائی دے لے۔ اب بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم جیتے ہیں، ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم 300 یونٹ تک جو ہے بجلی فری دیں گے۔ ہم تو یہی کرتے ہیں، اور تنہائی بھی بنائیں گے انشاءاللہ، ڈبل تنہائی کریں گے سرکاری ملازموں کی، کیونکہ پیپل پارٹی جب بھی آتی ہے یہ ریلیف دیتی ہے غریب لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ہم میرے ساتھ ہیں، یہ جو آپ شاید بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم ضرور حکومت کا حصہ ہے، لیکن ہماری پرماننٹ کسی بھی صوبے میں آپ کو پتا ہے حکومت نہیں ہے۔ اس لیے جب پیپل پارٹی کی مرکز میں حکومت بنے گی، آزاد کشمیر میں بنے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی ضرور غریب عوام کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی میں یاد دلاتا ہوں، پیپل پارٹی کی جو بیس ہے، پیپل پارٹی بننے کی جو بیس ہے، وہ آپ کو پتا ہے کشمیر کے ایشو پر پیپل پارٹی بنی تھی۔ ہمارا جو نعرہ تھا کہ ہم 1000 سال تک بھی اگر کشمیر کے لیے جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے، یہ ہمارے چیئرمین شہید بھٹو کا نعرہ تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال تک بھی کشمیر کے لیے جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جب لوگوں کو ان کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہے، جو بنیادی ان کی ضرورت ہے، وہ ان کو نہیں مل رہی، اگر لوگوں کو بنیادی ضروریات آپ نہیں دے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، تو پھر 5 فروری کو جو یوم یکجہتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم یکجہتی بنا رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں سے، تو یوم یکجہتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو رائٹ نہیں، آپ مجھے یہ جو 5 فروری میں یوم یکجہتی ہے، یہ کب سے منا رہے ہیں اور کس دور میں شروع، اور کس نے شروع کیا تھا؟ یہ تو ہم ہی منا رہے ہیں 1974 سے، ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگر پیپل پارٹی کی مکمل حکومت بنتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں ہم ریلیف دیں گے۔ یہ تو پارٹی غریبوں مزدوروں کی پارٹی ہے پیپل پارٹی، اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو غریب عوام کو ہم پوری طرح ہمارا چیئرمین، ہم پوری طرح آزاد کشمیر کی غریب عوام کے، کیا پوری دنیا کی غریب عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہمارے تو ہم تو کسی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں کامران بھائی، ایک تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے افتخار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری گورنمنٹ نہیں آتی ظاہر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد ہم 300 یونٹ تک بجلی فری لوگوں کو دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے میاں صاحب ہیں میرے ساتھ، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے کر رہی ہیں، اور کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ، میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی پہلے آپ مجھے کنفرم کر دیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں پلیز. جی سب سے پہلے آپ کا اور جموں کشمیر براڈ کاسٹ کا بہت شکریہ، اور جو میرے ساتھی شرکا اس پروگرام میں موجود ہیں سب کو السلام علیکم اور سب کا بہت شکریہ. میں محترم افتخار صاحب کی بات سن رہا تھا. آپ سارے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے. آپ کے نظریات بھی، آپ کی سیاسی جماعتیں بھی، آپ کی سیاسی اپروچ بھی. لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے افتخار صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مسائل کو بھی حل کریں گے، اور ہم جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں، آپ بولیں. جی. اور یہ دراصل یہ تو ان لوگوں کو کہنا چاہیے جن کو کبھی موقع نہ ملا ہو. آپ افتخار صاحب کی ماشاءاللہ کافی عمر ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی باریاں لگائی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پھر کشمیر کے اندر بھی. اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ کشمیر سے واقعی تعلق ہے. اور پیپلز پارٹی اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی مسئلہ کشمیر کی بنیاد پہ ہوئی تھی. لیکن افسوس کہ افتخار صاحب تاریخ کا جو دوسرا حصہ ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی جب وزیر خارجہ تھے تو پہلی دفعہ کشمیر کو عملاً جو ہے وہ چائنا کو سیاچن کی صورت میں کامران بیچا بھائی، گیا تھا. یہ کامران بھائی ہم میں پروگرام سے تھوڑا ہمارا اب مقصد سے ہٹ جائیں گے. بجلی کے ایشو اور آٹے کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا پیدا کردہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ استحصالی جماعتیں ہیں اور جماعتیں بھی اور نہیں ہیں، برانچز ہیں. اور آزاد کشمیر کامران میں بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے آزاد کشمیر میں اس وقت یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر جتنے بھی استحصالی لوگ ہیں، ہاں وہ نواب ہے، وہ سردار ہے، وہ راجہ ہے، وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ڈکٹیشن پہ یہاں پہ رہے ہیں، ان کی منشا سے یہاں پہ حکومت کرتے رہے. اور ہاں وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہو، جمہوریت رہی ہو، اور آج بھی جو ہے وہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے. اور یہ ذرا سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، مظفر آباد اور اسلام آباد اور پنڈی اور یہ جی ایچ کیو، یہ سارا ایک سرکل ہے اور اس کے ساتھ تحت نظام چلتا ہے. تو یہی لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں، مسلم لیگ نون کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں مختلف وہی چہرے ہیں، انہی کی اولادیں ہیں جو اپنے نام بدل دیتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سر سے چھتری کا جو چھتری بدل دیتے ہیں اور مختلف ناموں کے ذریعے ان لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں اور کشمیر کے اندر بھی کر رہے ہیں. آپ افتخار صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو اس پارٹی کو موقع نہیں ملا، ان کی کیا ڈیولپمنٹ رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ فریال طاہرپور صاحبہ کی جو ہے وہ ساری خواہشات پوری ہوتی رہی ہیں کشمیر کونسل سے اور ساری چیزیں. مسلم لیگ نون کو موقع ملا آزاد کشمیر کے اندر، انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے بری کر دیا جو کہ پچھلی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی تھی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت ایک ایسی صورتحال کے اندر ہے کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے اندر. لیکن کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ ووٹ اکٹھا ہوا ہے، اور وہ ووٹ جو ہے وہ ہر گلی میں، ہر محلے میں بکا ہے، اور وہ جو ہے بغیر ٹیگ لگائے بھی بکا ہے اور ٹیگ لگا کے بھی بکا ہے. اور آئندہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی موسٹ فیوریٹ عمران خان ہے، ان کے نام پہ جو ووٹ لیا جائے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بکے گا منڈیوں کے اندر. اور یہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر ہوئی ہے. تو یہ لوگ تو لیڈرشپ کو نام کو بیچتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا آزاد کشمیر کے اندر جو گورنمنٹ ہے 29 غالباً 30 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی تھیں، I'm not sure. تو یہ سارے لوگ بک گئے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ ایجنڈا؟ کہاں ہے وہ تبدیلی؟ کہاں ہے وہ انقلاب؟ یہ تو سارے لوگ، اور یہ انہی کا نامزد کردہ لوگ تھے. کامران بھائی آپ میرے ساتھ رہیں. میں کاشف صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح کامران بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے تو تحریک انصاف کو بری کر دیا وہاں پہ کہ تحریک انصاف کی غلطی کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے استحصالی پارٹیاں ہیں اور انہوں نے تباہ کیا آزاد کشمیر میں. لیکن میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو، اور جب آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو رائٹس ہی نہیں دے رہے، ان کو مہنگی بجلی دے رہے ہیں، بجلی پہ 18 قسم کے ٹیکسز لگا رہے ہیں، آٹا آپ سبسیڈائز نہیں کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس کوئی بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے آزاد کشمیر
آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس کوئی بڑی روڈ نہیں ہے, جب کوئی چیز آپ ان کو نہیں دے رہے, کسی قسم کی کوئی سہولت آپ ان کو, ہسپتال کی سہولت بھی آپ ان کو نہیں دے رہے, لیکن پھر یکجہتی کس کی یکجہتی کر رہے ہیں آپ؟ شاید بھائی سب سے پہلے تو میرے حال میں اس موضوع پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. اپنے میاں صاحب آئے ہیں, میاں صاحب نے جی وہ شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کا رونا شروع کر دیا ہے جی. بھائی صاحب آئے ہمارے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ عمران خان کو ووٹ پڑیں گے. اصل مقصد ٹاپک تو یہ ہے ہی نہیں ہے. میں بھی نواز شریف کو سپورٹ کروں کہ میں نواز شریف کی بات کروں, اس کا مقصد تو پھر آنے کا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تو یہ پارٹیز کو پوچھنا چاہیے, عوام کو پوچھنا چاہیے. نمبر ایک, اس دفعہ کہہ رہی عمران خان صاحب کو ووٹ پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ نمائندے تو انہی کے تھے, عمران خان صاحب نے چنے تھے انہی کو, جو لوٹے بن گئے 2-3 مہینوں میں. تو یہ کیا استحصال ہوا؟ یعنی وہ بندے عمران خان کے نام پہ آ رہے ہیں کہ اتنا بھی ان میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور ساتھ ڈر کے حکومت میں دوسرے میں پیپل پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں یا نون لیگ میں. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. اور میں پھر اصل بات پھر وہی آ گئی ہے سر, اس کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے. اصل آپ کا پوائنٹ, آپ کا پروگرام بھی اس میں نہیں ہے. آپ کا پروگرام یہ ہے کہ کشمیر کے جو مسائل ہیں, جو پانی کا بجلی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے. تو بجلی کا میں ہمیشہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ بجلی کے جو مسائل ہیں اس کو دونوں گورنمنٹ آپ کشمیر اور پاکستان کی گورنمنٹ کو جلد سے جلد اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کا فائدہ تیسری قوت اٹھانا لے. اصل مقصد اس پہ تو آپ کا موقف کلیئر ہے کہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس پہ بجلی آزاد کشمیر کو لوگوں کو بالکل, میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا. تو ہمیں یکجہتی کیسے, یکجہتی کا یہی اظہار ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں. یہ 5 فروری کو پارٹی کے بغیر, بلکہ ہمیں چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. یہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے یار کہ اس ٹائم پہ کس کی گورنمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی کی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا نام ہے پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ نون لیگ کی نہیں ہے. پارٹیز اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. ہمیں مسائل کو, کشمیر کے مسائل کو حل کرنا ہے. جو کشمیر کی عوام اس ٹائم پہ مشکل میں ہے, جن کے بل ہیں, واقعی ان کے حالات جس طرح پاکستان میں کے کچھ حالات بہتر ہیں کشمیر سے, وہاں کے لوگ اتنے تنگ دست ہوئے ہیں, کھانے وغیرہ سے بھی ہوئے ہیں. آٹے کی آپ بتا رہے ہیں, آٹا بہت زیادہ وہ شارٹیج ہوا ہے اور کافی مہنگا. میں نے ایک تو دوست سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی بتا رہے کہ یہ آٹے کا بہت زیادہ ایشو آپ اٹھ رہا ہے. کاشف صاحب, کیا کمال یکجہتی ہو کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی سستی دیں, ان کو آٹا سبسیڈائز کریں, ان کو ایئرپورٹ دیں, ان کو بالکل ایئرپورٹ بننا, بالکل ان کا ہر چیز ان کے ایئرپورٹ بننا چاہیے. کیوں نہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کتنے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کشمیری ہم پاکستان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم ان کے حقوق کے لیے کیوں نہیں بات کریں گے؟ کرنی چاہیے, ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ان کو تجارت کے مسائل, ان کو تجارت کے لیے ایک اچھے موقع میسر کرنے چاہیے. اصل یکجہتی یہی نہیں ہے. بالکل یکجہتی یہی نام ہے اسی یکجہتی کا کہ انہیں ہر چیز کی گورنمنٹ آپ اس ٹائم پہ یہ نہیں دیکھنا گورنمنٹ کس کی ہے. میں بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس ٹائم پہ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ آئیں گے. بالکل پاکستان گورنمنٹ جس کی بھی بنے, جیسے آپ نے بھی کہا اس ٹائم پہ چانس ہے مسلم لیگ نون کے. انشاءاللہ کوشش ہوگی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کشمیر کی آواز کو زیادہ سے زیادہ بلند کیا جائے, ان کے مسائل کو حل کیا جائے. سب سے پہلے پانی, یہ جو مسئلہ ہے ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں کہ ایٹ لیسٹ فری نہیں دے سکتے بجلی. اگر گورنمنٹ بجلی فری نہیں دے سکتی ہے, ایٹ لیسٹ ان کو جو ان کے ٹیکسیز ہیں ان کو ان پر چھوڑ دی جائے. کیونکہ یہ بجلی, اصل بجلی کا مطلب یہ ڈیم جو بنا گیا ہے یہ ان کی پراپرٹی پہ بنا گیا ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیم کس نے بنایا ہے, پیپل پارٹی نے بنایا, نون لیگ نے بنایا ہے, یا عمران خان اس پہ کر رہا ہے, یا جو ہمارے ایک لائر صاحب تھے انہوں نے کہا ہم پاکستان میں ایک بنائیں گے, وہ کیا نام ہے ڈیم, وہ پیسے کھا کے. یہ اصل اور ایشوز ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کشمیر کے عوام کے ساتھ 7-8 مہینوں سے جو مسائل چل رہے ہیں, جو کس کرم میں گزار رہے ہیں, بعض جگہ پہ تو انہوں نے 2-3 دن لائٹس بھی آف رکھی ہیں میرے حال میں, بعض علاقوں میں وہ بجلی کے بغیر بھی رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ میرا ہم میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اصل مائنڈ یہ پارٹیز کو چھوڑ کے ان کے مسائل کے حل کی طرف ہمیں حل کرنا ہے. اور میں ایز اے کارکن ہمیشہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہوں اور ان کے پوائنٹس پہ ان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ پوائنٹ, یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس کا فائدہ دونوں پاکستانی اور کشمیری عوام کو ہوگا, بلکہ یہ نہ ہو کہ جو تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا لے. میں بھی پاسبل ہے یہ اس کو ایشو کو ہوا بھی دینے کا ذرا مسئلہ یہی ہو کہ جتنا لانگ ہو, جس سے اصل کشمیر کی جو طرف جو پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جائیں.
समझिए कि नहीं, मेरे हाल में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गवर्नमेंट यानी पीएम है उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा इस टाइम पे। हमें यकजहती है कश्मीर करनी चाहिए, और ये 5 फरवरी को हमें बिल्कुल आपके, मैं इस पॉइंट पे आपके साथ हूँ, हमें आटे पर सब्सिडी देनी चाहिए इसके, और ये बिजली के जो इन्होंने टैक्सेस लगाए गए हैं, सबसे बड़ी बात फ्री की तो मैं बात नहीं करता, इस टाइम पे मसाइल पाकिस्तान के बहुत ज्यादा है, जो इस टाइम पे आप इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उस IMF का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उनको टैक्सेस पे ही छूट दे देनी चाहिए ताकि कश्मीर की आवाम एटलीस्ट सुखा सांस ले। यकजहती हो। काशिफ साहब, बिल्कुल मेरा सवाल बिल्कुल, ये है वो कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, इस पे ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये नवाज शरीफ का आ रहा है, इमरान खान का आ रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट का रही है, असल पॉइंट पे आना चाहिए सर, मैं ये जरूर कहूंगा। मतलब आपकी बात ये है कि 5 फरवरी को जो यकजहती हो, वो यकजहती ये होनी चाहिए कि लोगों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो उनको वो दिए जाएं, यही यकजहती देने है। चाहिए। यही बिल्कुल सर, यकजहती मैं आपके इस पॉइंट के आपके साथ 100% साथ हूँ आपके, इस पॉइंट पे आप 100% साथ हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल 100% साथ। इफ्तिखार साहब, ये जो पॉइंट है जिसपे अभी हम बात कर रहे हैं कि यकजहती 5 फरवरी को जो होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि लोगों को उनके बुनियादी हुकूक उनकी दहलीज पे पहुंचा दिए जाएं। उनको आटे का जो उनका मसला है, जो बिजली का मसला है, जो रोड का मसला है, जो उनकी एयरपोर्ट का मसला है, जो अस्पताल का मसला है, वो उनको अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो 5 फरवरी को सबसे बेहतरीन यकजहती यही होगी। क्या कहते हैं आप? तो मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, ये मुझे जानते हैं, हमारी वो पार्टी है जो अमली तौर के ऊपर कश्मीरियों के साथ खड़ी है, ठीक है। ये जो आप 5 फरवरी की बात कर रहे हैं, हम बेल्जियम में रहते हैं, बेल्जियम में एवरी ईयर 5 फरवरी, 13 अगस्त, 28 अक्टूबर और जितने भी होते हैं, हम इंडियन एम्बेसी के आगे जाके हम हमारी पीपल पार्टी के जितने भी हैं, हम सब जाते हैं। आप अली रजा सैयद साहब जो कश्मीर काउंसिल के सदर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम तो अमली तौर के ऊपर, जो अमली तौर पर इनके साथ शरीक है, और हमारी ये ख्वाहिश है अल्लाह ताला, हम किसी पे हम इल्जाम नहीं लगाते कि इनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो, और इंशाल्लाह ताला अगर पीपल पार्टी की हुकूमत बनी तो हम दलील, जो आप कह रहे हैं ना गरीब की दलील के ऊपर, हम उनके हुकूक, वो अपना कामरान भाई साहब बात कर रहे थे, आप कामरान भाई साहब ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान में पीपल पार्टी के अलावा किस पार्टी ने गरीब के हुकूक दिए हैं और कौन गरीबों के साथ खड़ी है? पता नहीं, आप या पैदाइश बात की है या आप हिस्ट्री से वाकिफ हैं। जो आप कह रहे हैं कि पीपल पार्टी ने क्या किया है, आप हिस्ट्री तो पाकिस्तान की पढ़ के देखें कि पीपल पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया है। हम तो इंशाल्लाह ताला आज भी पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। जब अच्छा ये बात में पीपल पार्टी को तो हुकूमत करने, ये कहते हैं जी बारी लगी है, भुट्टो साहब की हुकूमत का खत्म कर दी, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बीबी साहब आई, उनको पहली दफा 20 महीने हुकूमत की और दूसरी दफा भी 2 साल और कुछ महीने हुकूमत, यानी कि पीपल पार्टी को तो टनौर ही नहीं पूरा करने दिया जाता रहा। तो ये कहते हैं जी बारियां क्या, बारियां तो इन लोगों की लगी हुई है जो पार्टियां थे उनके साथ से शामिल हो जाते हैं। अल्लाह के बंदो, आप देखो कि किस पार्टी ने, कौन सी पार्टी ने, किसने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता कि तरीके साहब ने ये किया या नून लीग ने ये किया, नहीं, सारे भाई हैं, सबको सोचना चाहिए। और एक मैं और बात कर दूं, जब तक हर पार्टी अपने मंशूर के ऊपर अमल नहीं करेगी, पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी कोई। और जब तक हर अदारा अपनी हदूद में नहीं रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आप मेरी बात लिख लें। इसलिए हम चाहते हैं कि हर बंदे को कोई किसी पर इल्जाम ना लगाओ। जब भी कामरान भाई टाइम भी थोड़ा रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि ज़्यादा आपकी पैदाश हो सकता है बाद में की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सबको नवाजा है पाकिस्तान में, तो क्या कहेंगे आप? शायद भी बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है इफ्तिखार साहब। देखें, जो इस्तेसाली जमातें हैं, मैं इस बात में मैंने ये शुरू में बात की थी, वो यही हैं और यही लोग हैं, वो जमातें या अफराद आप कह लें। और तहरीक इंसाफ को मैंने बरी नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि उनकी काबिल रहम हालत है
وہ تو جس طرح کاشف بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تو انیشلی اپنے جو ہے نا وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ تحلیل ہو گئے تھے. اب رہی بات پیوش پاڑی کے استحصال کی، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے اور ضرور بات کریں گے. اور ذرا وہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو سندھ کے اندر دیکھ لیں، وہ تو اہل شعور کو نظر آتی ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. آپ کا سوال کہ 5 فروری کو یکجہتی ہو یا مسائل کی بات ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے جو اہم بات ہے اور سب سے بنیادی بات ہے وہ اس کی آزادی اور اس کی حریت ہے. باقی اس سے بڑھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ سب سے اہم نہیں ہو سکتا ہے. کشمیریوں کے لیے، اہل کشمیر کے لیے سب سے جو اہم اور بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے. 5 فروری وہ دن ہے جب یوم یکجہتی مناتے ہیں اہل پاکستان اور پوری دنیا کے اندر آپ مجھے کامران بھائی سر میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، یہ 5 فروری کا دن یہ کنہوں نے شروع کیا تھا؟ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے. دیکھیں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل پاکستان کے اندر بھی ہیں. یہ نہیں، لوگوں کے پاس جب بجلی کے بل جی شاید بھی میں آپ کی بات کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب مجھے لیٹ می رسپانڈ. جی آپ مجھے جواب دیں دیجیے. میں نے یہ کہا ہے کہ کسی قوم کے لیے سب سے یہ پوچھیں کہ ہم پوری ادھر سردی میں برم میں ہم 5 فروری کو انڈین ایمبیسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو گرم کمروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. 5 فروری کو برف پڑتی ہے ادھر اور ہم انڈین ایمبیسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں صبح 10 بجے. محترم افتخار صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ 5 فروری کو جو اس سے پہلے کرتے رہے ہمیں وہی کرنا چاہیے. ہمیں کسی ریاست کے خلاف اٹھ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کسی اسٹیٹ کے خلاف نعرے نہیں لگانا چاہیے. میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا سال بچا ہے، مسائل پہ بات کریں، مسائل کا حل تلاش کریں، یہ ساری چیزیں کریں. لیکن 5 فروری کو یوم یکجہتی یہ کشمیر ہونا چاہیے، کشمیریوں سے یکجہتی کی بات ہونی چاہیے. 5 فروری کو کشمیر کی آزادی کی بات ہونی چاہیے، ریاست کی آزادی کی بات ہونی چاہیے. 84,471 مربع میل کی جو ریاست ہے جس کو تقسیم کرنے کا پلان ہے، جو تقسیم کرنے کی عملی سازش ہے، اس کے خلاف بات ہونی چاہیے، نہ کہ آٹے کی بات. ٹھیک ہے، آٹے کے مسائل ہیں اس پہ بات کریں، لیکن 5 فروری اس کا دن نہیں ہے. آپ بجلی پہ بات کریں، آپ کے پاس پورا سال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ نمائندے آپ کے پاس آتے ہیں، جب یہ لوگ آپ کو، جن لوگوں کو یہ ریاست کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہ ان سے سوال ہونا چاہیے. جب ہندوستان نے وہاں پہ ختم کیا، بالکل ٹھیک ہے کامران میں، جب ہندوستان نے وہاں پہ ایکٹیو کیا، آپ کو پتا ہے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ کالا باغ ڈیم آپ کو پتا ہے؟ آپ اپنا شاید بھائی آپ کسی پھر ڈبیٹ رکھ لیں اور کالا باغ ڈیم کے اوپر ہم سے بات کرنی ہے. کامران بھائی کو بھی دے، شعیب بھائی کو بھی دے اور جس کو بھی لے. یہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا یہ آپ ہمیں بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں نہیں بنا اور کس نے نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. آپ کا ظاہر ہے کار صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. کامران بھی آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. کاشف صاحب پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا شکریہ. اور شہید صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. مجھے جوائن نہیں کر پائے کوئٹہ میں بجلی کے ایشو کی وجہ سے. عبد المعروف آزاد صاحب مجھے جوائن نہیں کر پائے، کوئٹہ میں بجلی کا ایشو تھا. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ہمیں اپنی رائے اس پروگرام پہ ضرور دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.